हस्ब साबिक़ और हस्ब तवक्को सदर ट्रंप की तरफ से एक और यू टर्न ले लिया गया है। सदर ट्रंप पहले भी बात करके यू टर्न ले लेते हैं, बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि बात करके मुकर जाते हैं, और ये उनका वतीरा सबके सामने। अब नया यू टर्न जो लिया गया है वो ये है, जिस तरह से उनकी तरफ से कल कहा गया था, बड़े जोरदार तरीके से उन्होंने कहा था कि आबनाए हरमज में ईरान को फीस नहीं लेने देंगे, ईरान कोई टैक्स नहीं लगा सकेगा, बल्कि टैक्स हम लगाएंगे और 20% टैक्स हर जहाज से लिया जाएगा, उन जहाज से लिया जाएगा जिनका तलक ईरान के साथ होगा, या फिर जो ईरान से तेल की खरीदारी करेंगे, जो ईरान के साथ तिजारत करेंगे, उन जहाज़ों से टैक्स लिया जाएगा। बाकियों के लिए आबनाए हरमज फ्री होगी। लेकिन आज उनकी तरफ से कहा गया है कि अमेरिका किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लेगा। इसके साथ साथ ईरान पर हमलों का सिलसिला जारी है। ईरान की तरफ से भी अमेरिकी मुफादात पर पहले की तरह ही हमले किए जा रहे हैं। तो ट्रंप की तरफ से मजीद ये भी कहा गया है कि ईरान में थोड़ी सी सलाहियत रह गई है, वो भी हम खत्म कर देंगे, ईरान को तबाह करके रख देंगे। ये भी उनकी तरफ से बहुत बड़ा इतराफ है। पहले वो कहते थे कि ईरान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, हमारा मुकाबला करने के काबिल नहीं रहा, उनकी बहरिया को तबाह करके रख दिया गया है, एयरफोर्स उनके पास पहले ही मौजूद नहीं थी। अब ट्रंप की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ईरान के पास थोड़ी सी सलाहियत बची है हमारा मुकाबला करने की, यहाँ पर हमले करने की, उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। बहरहाल ये तो ट्रंप की तरफ से इतराफ इतना किया गया है कि थोड़ी सी सलाहियत बची है। इसका मतलब यह है कि ईरान के पास इतनी ज्यादा सलाहियत है कि वो ट्रंप का, अमेरिका का, इसराइल का मुकाबला कर सकता है। देखते हैं कि सदर ट्रंप साहब नया यू टर्न कब लेते हैं और कौन सा लेते हैं। एक ये खबर भी गर्दिश कर रही है कि शुमाली कश्म जजीरे के करीब आबनाए हरमज में एक बल्क कैरियर यानी माल बरदार जहाज दूसरे जहाज से टकरा गया, जिसके नतीजे में उसके ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा और जहाज में पानी भरना शुरू हो गया। कप्तान अमले को जहाज छोड़ने का हुक्म दे दिया, जिसके बाद ईरानी रेस्क्यू अदारों ने 23 गैर मुल्की अमले के अरकान को हिफाजत के साथ निकाल कर कश्म जजीरे मुंतकिल कर दिया। हादसे की वजूहात की तहकीकात जारी हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बात कर लेते हैं। उनकी कुर्सी के लिए बैयाक वक्त दो खतरात सामने आ गए हैं। दो खतरात क्या हो सकते हैं? एक तो उनके कज़न हमजा शहबाज शरीफ मुतहरक हो चुके हैं, वो भी कुछ मुद्दत के लिए, चंद दिनों के लिए वज़ीर आला बना दिए गए थे, गैर मुंतखब वज़ीर आला, जिस तरह से उनको मुंतखब किया गया था, वो भी इन लोगों के लिए एक शर्मिंदगी का मकाम था। अब क्या हुआ है? अब हमजा शहबाज की तरफ से मुतहर्रक होने का ऐलान किया गया है। उन्होंने पुराने मुस्लिम लीगियों से मुलाकातें शुरू कर दी हैं। खबर ये दी गई है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून मुतहरक हो गई है। हमजा शहबाज की पुराने पार्टी वर्कर से मुलाकातें, लीग की क़यादत का पार्टी को दोबारा फाल बनाने के लिए तंजीमी सरगर्मियों का आगाज, साबिक वज़ीर आला को टास्क सौंप दिया गया। कॉर्नर मीटिंग शुरू, शहबाज हाउस में भी कारकुनों से मुलाकातें, राब्तों का सिलसिला शुरू करने की हदायत। कहा तो यह गया है कि मुस्लिम लीग नून मुतहरक हो रही है, तो पहले क्या मुस्लिम लीग मुतहरक नहीं थी? मरियम नवाज शरीफ साहिबा की क़यादत में क्या मुस्लिम लीग पहले सारा कुछ नहीं कर रही थी? हमजा शहबाज शरीफ साहब को किसने लॉन्च किया है? हो सकता है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया कि पुत्र तू भी मैदान में आ जा, ये हमारा शरीका है, हमारे साथ इन्होंने क्या कर दिया। शहबाज शरीफ साहब की अशीक बात से हो सकता है कि हमजा शहबाज साहब मैदान में कूद गए हों। देखते हैं कि ये क्या करते हैं। जैसा कि कहा कि दो खतरात बैयाकत मरियम नवाज शरीफ साहिबा की कुर्सी के लिए पैदा हो गए। एक तो ये खतरा हमजा शहबाज शरीफ मुतहरक हो गया, और इससे भी बड़ा खतरा, बल्कि बहुत बड़ा खतरा फयाजुल हसन चौहान साहब हैं। जिस तरह से उनकी तरफ से मौलाना फजल रहमान के खिलाफ जहरीले बयानात दिए गए हैं, मौलाना फजल रहमान की तरफ से जो कुछ कहा गया उससे कोई भी बंदा मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक नहीं हो सकता, जुज़वी तौर पर इत्तेफाक किया जा सकता है। लेकिन इनकी तरफ से जिस तरह से मौलाना फजल रहमान को धमकियां दी गई, जिस तरह से इनकी तरफ से उनकी हर्ज़ सराई की गई, जिस तरह से इनकी तरफ से उनकी मौलाना फजल रहमान की किरदार कुशी की गई, कहा गया कि 55 साल से ये बंदा ये यूएई का अमीर बना बैठा है, इसके बेटे ने क्या क्या अमरात हासिल की हैं, इनके खानदान ने क्या क्या मुफादात हासिल की हैं। वैसे तो अंसार अब्बासी साहब की तरफ से भी एक वीडियो सामने आई थी जिसमें उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने क्या क्या अमरात फौजी हुक्मरानों से हासिल किए। फौजी हुक्मरानों से उनका मतलब परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी, उस दौरान इन्होंने कितने एकड़ जमीन अपने नाम अलाट करवा ली थी। ये तो अंसार अब्बासी साहब की बात है। अंसार अब्बासी साहब की पूरी बात आपके सामने रखेंगे तो हमारा ये
طویل زیادہ ہی ہو جائے گا، اس لیے اس کو یہیں پہ روک دیتے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان پر ایک تو یہ چوہان صاحب جس طرح سے جھپٹے ہیں، جس طرح سے برسے ہیں، تو انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ یہ مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے بڑا خطرہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ جس طرح سے مریم نواز شریف صاحبہ کو لایا گیا، فارم 47 کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو اس فارم پہ وزیر اعلیٰ بنایا گیا، اسی فارم پر چوہان صاحب کو بھی، فیاض الحسن چوہان کو بھی وزیر اعلیٰ لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ جس طرح سے انہوں نے بات کر دی، جس طرح سے انہوں نے حکومتی بلکہ رجیم کے بھی اوپر جو بیٹھے ہیں ان کا موقف جس طرح سے انہوں نے اپنے طور پر ہی بیان کر دیا ہے، تو وہ مریم نواز شریف صاحبہ کی جگہ لینے کے اہل ہو چکے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے کون سا شخص، چوہان یا پھر حمزہ شہباز شریف، زیادہ خطرہ بن کے سامنے آتا ہے۔ یاہو کا آپ نے سنا ہوگا، ان کا ایک بیٹا یائر بھی ہے، انہوں نے اپنے نام کے ساتھ یاہو لکھنے سے انکار کر دیا ہے۔ یائر یاہو پہلے کہا جاتا تھا، ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا تھا یاہو، لیکن انہوں نے اپنے نبے کا نام اپنے نام کے ساتھ سے ہٹا دیا ہے۔ انہوں نے یہ تو نہیں اعلان کیا کہ مجھے اپنے ابے کے نام سے نہ بلایا جائے، نہ پکارا جائے اور نہ ہی لکھا اور پڑھا جائے، بلکہ ان کی طرف سے اپنے نام کے ساتھ یاہو ہٹا دیا گیا ہے۔ اب وہ اپنا نام لکھتے ہیں تو صرف یائر لکھتے ہیں۔ تو آخر کار ان کی طرف سے یہ سارا کچھ کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے دنیا کے دورے بھی کرنے ہوتے ہیں، اسرائیل سے باہر بھی انہوں نے جانا ہوتا ہے، جہاں بھی وہ جاتے ہیں جس طرح سے یاہو کے خلاف ایک نفرت کی فضا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، تو اسی کے باعث جہاں بھی وہ جاتے ہیں ان پر تنقید ہوتی ہے، بلکہ لوگوں کو تو پکڑ بھی لیتے ہیں، گریبان سے پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو یاہو کا بچہ ہے۔ تو یاہو کے کارنامے دیکھ لو، تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ، یائر صاحب نے اپنے نام کے ساتھ یاہو لکھنا چھوڑ دیا ہے۔ تو ذرا پاکستان آ جاتے ہیں، قاضی فائصہ کے حوالے سے جو لوگ، ان میں قیوم صدیقی صاحب ہیں، ان میں منیب فاروق صاحب ہیں اور دیگر بھی کئی لوگ ہیں، جس طرح سے وہ حمایت کیا کرتے تھے قاضی فائز عیسیٰ کی اور آج کی رجیم کی، جس طرح سے کھل کے حمایت کیا کرتے تھے۔ اور منیب فاروق کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ قاضی فائصہ نے جو فیصلے کیے سارے کے سارے ان کے فیصلے درست بھی نہیں تھے، ان کی طرف سے جو فیصلے کیے گئے ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جس کے ہم نتائج آج بھگت رہے ہیں اور آئندہ بھی قوم شاید بھگتتی رہے، یہ ان کی طرف سے کہا گیا، منیب فاروق کی طرف سے کہا گیا۔ تو اس پر کئی لوگوں نے کہا ہے کہ ان کی حالت دیکھیے، کل یہ جس طرح سے قاضی فائصہ صاحب کے قدموں میں بیٹھا کرتے تھے، جس طرح سے یہ رجیم کے ساتھ ملے ہوئے تھے، جس طرح سے یہ سب کی ٹوٹ گیری کرتے تھے، آج ان پر یہ تنقید کر رہے ہیں۔ تو کل جب یہ رجیم چلی جانی اور ان کو جو لانے والے ہیں انہوں نے جب کل چلے جانا ہے، تو کل یہ ان کے بارے میں بھی ایسے ہی بات کریں گے، اسی طرح سے یہ بھی چھپتے پھریں گے، جس طرح سے یائر نے اپنے نام کے ساتھ سے اپنے ابے کا نام ہٹا دیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ مستقبل میں ایسا کیا ہوتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا جو بیان سامنے آیا تھا جس پر شدید تنقید ہوئی تھی، اب یہ پتہ چلا ہے کہ قصور کے ایک تھانے میں ان کے خلاف FIR بھی درج کروا دی گئی ہے۔ تو کیا مولانا فضل الرحمان کو گرفتار کر لیا جائے گا؟ مولانا فضل الرحمان کے خلاف جس طرح سے مسلم لیگ نون کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے اور PTI کی طرف سے متون کرنے کا سلسلہ جاری ہے، ان کے خلاف جس طرح سے بیان بازی ہو رہی ہے اور کچھ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو معافی مانگ لینی چاہیے، وہ بیانات بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب مزید تپ گئے ہیں۔ ان کی پارٹی کی طرف سے کہا گیا کہ مولانا فضل الرحمان آخر کار معافی مانگے تو کس بنا پر مانگے، انہوں نے کیا غلط کہا ہے، پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کس طرح سے آج کے مسلم لیگ نون والے اور پیپلز پارٹی والے مولانا فضل الرحمان سے مطالبات کر رہے ہیں۔ فضل الرحمان کا بیان فوجی شہداء کی توہین ہے، فوری معافی مانگے، یہ وفاقی وزراء کی طرف سے کہا گیا ہے۔ فوجی جوانوں کی وطن کے لیے قربانی کو ان کی تنخواہ سے جوڑنا شہداء اور ان کے خاندانوں کی دل آزاری ہے، شہادتوں کی بدولت ہی پاکستان قائم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ خواجہ آصف نے یہ کہا، رانا ثناء اللہ نے کہا، تاتار نے کہا، آسن اقبال نے کہا، طارق فضل چودھری صاحب بھی ایسا ہی بولے ہیں۔ فضل الرحمان نے پوری قوم کا دل دکھایا۔ حنیف عباسی صاحب نے ریلوے کے اپنے جو بھی ان کے کام ہیں، جو بھی ان کی ذمہ داریوں، ان کو ایک طرف رکھا اور وہ بھی میدان میں آئے ہیں، ان کی طرف سے یہ کہا گیا۔ عبدالعلیم خان نے بھی یہی کہا اور اون چودھری کا کل ہم آپ کو سنا چکے ہیں کہ اس طرح سے اون چودھری کی طرف سے کل ان پر تنقید کی گئی تھی۔ ڈاکٹر خالد مقبول نے بھی یہی کہا ہے۔ بیرسٹر گوہر کی طرف سے بھی کہا گیا کہ شہداء کو سیاست کے میدان میں اس طرح سے نہیں لانا چاہیے، اس طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب لے کے آئے ہیں۔ اور علی محمد خان نے بھی اسی قسم کا بیان دیا اور مولانا فضل الرحمان کو آئینہ دکھایا کہ آپ نے شہداء کے بارے میں ایسی بات کی ہے تو کیوں کی ہے۔ تو کامران مرتضیٰ کی طرف سے واضح طور پر کہا گیا کہ مولانا فضل الرحمان نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ اس پر معافی مانگی جائے۔ اگلی بات کر لیتے ہیں بلوچستان کی اور
آزاد کشمیر کی، ان میں سے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کون سا حصہ زیادہ جل رہا ہے، کون سا حصہ زیادہ مخدوش حالات کا سامنا کر رہا ہے، کہاں پہ زیادہ دہشت گردی بلکہ وحشت گردی ہو رہی ہے۔ پہلے بلوچستان کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ بلوچستان میں جس طرح سے آپریشن شابان شروع کیا گیا تھا، اب تک ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی تعداد 100 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ کل بھی 6 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے۔ وہاں پہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے حکومت جو بھی ممکن ہو سکتا ہے وہ کر رہی ہے۔ اس حوالے سے خبر کو یوں دی گئی ہے کہ بلوچستان آپریشن شابان جاری، مزید 9 خارجی دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ کراچی میں رینجرز کیمپ پر حملے کے ماسٹر مائنڈ سمیت تمام سہولت کار گرفتار کر لیے گئے۔ سیکورٹی فورسز نے بلوچستان میں فتنہ خارج کے خلاف کارروائیاں جاری رکھی، ہوائی اور زمینی کارروائیوں کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 121 ہو چکی ہے۔ 4 حملہ آوروں میں سے 3 کا تعلق افغانستان، 1 کا باجوڑ سے تھا، جو 20 برس تک افغانستان میں رہا۔ دہشت گردوں کو افغانستان سے ہدایت مل رہی تھی۔ وزیر داخلہ اور IG سندھ کی طرف سے یہ پریس کانفرنس کی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جس طرح سے رینجر پر حملہ کیا گیا تھا اور جس طرح سے گرفتاریاں کی گئی ہیں، یہ ہوگی بلوچستان کی صورتحال۔ آپ ذرا کشمیر کے حوالے سے تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں کل عدم ایکشن کمیٹی کے مظاہرین اور فورسز میں جھڑپیں، 2 اہلکاروں سمیت 9 جاں بحق۔ آپریشن ناگزیر ہے، طلبہ خواتین کو انسانی ڈھال بنایا جا رہا، یہ سیکرٹری داخلہ کی طرف سے کہا گیا۔ آزاد کشمیر کے سیکرٹری داخلہ ہیں۔ مزید خبر میں کہا گیا ہے کہ مظاہرین نے تراڑ کھل میں سیکورٹی قافلے کا راستہ روکا اور اہلکاروں پر حملہ کیا۔ دفاعی کارروائی میں 6 مظاہرین اور پولیس اہلکار جاں بحق ہوئے۔ راولاکوٹ میں 1 شخص ہلاک اور سیکورٹی اہلکار جاں بحق ہوا۔ ڈویژنل کمشنر پونچھ کی طرف سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے۔ آزاد کشمیر حکومت نے وفاقی حکومت کو خط لکھ دیا، انتخابات کے لیے سیکورٹی فورسز کی تعیناتی ناگزیر قرار۔ ایوان صدر میں بلاول بھٹو زرداری اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ملاقات۔ آزاد کشمیر کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ تو یہاں پہ ہم نے یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ جس طرح سے مولانا فضل الرحمان کے بیان پر تنقید کی جا رہی ہے، بلاول بھٹو زرداری نے ایک لفظ بھی اس حوالے سے ادا نہیں کیا، جبکہ قاہرہ کی طرف سے ضرور مولانا فضل الرحمان پر شدید تنقید کی گئی ہے، بلکہ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے مولانا فضل الرحمان کو فون کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے جو انتخابات ہو رہے ہیں، مزید اس میں کس طرح سے ہم آگے اکٹھے چل سکتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری یہ بات کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اتحاد کی بات کر رہے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون کی توپوں کے رخ مولانا فضل الرحمان کی طرف ہیں۔ تو یہاں پہ جس طرح سے ہلاکتیں ہو رہی ہیں، ادھر بھی بندے مرے ہیں، ادھر بھی شہادتیں ہوئی ہیں، تو یہ کس کا نقصان ہے؟ یہاں پہ حکومت کو جس طرح سے وہاں پہ بلاول بھٹو زرداری کی حکومت ہے اور مرکز میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، ان کو تھوڑے سے ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ اور جہاں تک مظاہرین کا تعلق ہے، ان کو بھی کوئی سوچنا چاہیے کہ یہ پاکستان کا حصہ آزاد کشمیر کی آپ بات کرتے ہیں اور آپ نے حالات کو کتنا مخدوش کر دیا ہے، معاملات کو آپ لوگ اتنا آگے لے گئے ہیں کہ آپ کے لوگ بھی مر رہے ہیں، سیکورٹی کے اہلکار بھی شہید ہو رہے ہیں۔ تھوڑا سا احساس کریں، دونوں کو احساس کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔